طلبہ و طالبات فاروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی نئی تعلیمی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نحم و دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ Students, I am taking all these contents of this chapter from the Punjab textbook board. Today we will discuss about the unit number 6, the Qaids Vian and Pakistan. In this chapter we are going to study about the ideology and the vision of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah for the formation of the Pakistan, and being the founder, what was the thought of Quaid-e-Azam for the Pakistan. So the theme is the national pride and the role of hero in the art of nation building. Our great leader Quaid-e-Azam was profoundly concerned for his nation as well as for Pakistan. His goal was not only the achievement of Pakistan but to stabilize the nation and the state simultaneously. For the accomplishment of this mission, he undertook countrywide tours at the cost of his health. He wished and strived for the unity of the masses for the welfare of Pakistan and its people. Quaid-e-Azam was a progressive and moderate democrat. He was a broad-minded and liberal-minded leader. He disliked narrow-mindedness and all forms of prejudice. After the creation of Pakistan, he declared granting equal rights for all communities without any discrimination of caste, color and creed. While delivering a speech in Quetta, the Qaid clearly said, "You are free. You are free to go to your temples. You are free to go to your mosques or any other place of worship in the state of Pakistan." Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah is famous as Quaid-e-Azam. He is called the father of the nation. He was born in Karachi on December 25, 1876. He received his early education from Karachi. After matriculation, he was sent to England for higher studies. He qualified from the Britain. On his return to India, he joined the Indian National Congress. Later on, he joined Muslim League. He worked very hard for a separate homeland for the Muslims. The Hindus and the British opposed him, but he faced every problem bravely. In 1934, he became the president of All India Muslim League. The dream of a separate homeland came true on August 14, 1947. Quaid-e-Azam became its first Governor General. He worked day and night to make Pakistan great and strong. He died on the 11th of September 1948. So students, this was a brief introduction about this chapter. Now we will move on to the translation of this chapter. First paragraph. During the early and difficult times of Pakistan's emergence, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah undertook a country-wide tour. He aimed at raising people's spirit. پاکستان بننے کے ابتدائی اور مشکل وقت کے دوران محمد علی جناح نے ملک گیر دورے کیے۔ آپ کا مقصد لوگوں کے حوصلے کو بڑھانا تھا۔ Do not be overwhelmed with the enormity of the task, he said in a speech at Lahore. There are many examples in the history of young nation building themselves up by the sheer determination and force of character. You are made of sterling material and second to none. کام کی زیادتی سے مغلوب نہ ہوں۔ آپ نے لاہور میں ایک تقریر میں فرمایا
نوزائیدہ اقوام یا ایسے اقوام جو کہ نئی بنی ہوں، ان کی تاریخ میں بہت سی مثالیں ہیں جنہوں نے واضح قوت ارادی اور کردار کی طاقت کی بدولت اپنی تعمیر کی۔ تم شاندار مادے سے بنے ہو اور کسی سے کمتر نہیں ہو، اپنا حوصلہ بلند رکھو۔ Do not be afraid of death. We should face it bravely to save the honor of Pakistan and Islam. Do your duty and have faith in Pakistan. It has come to stay. موت سے کبھی بھی خائف نہ ہو، ہمیں پاکستان اور اسلام کی ناموس بچانے کے لیے اس کا بہادری سے سامنا کرنا چاہیے۔ اپنا فرض انجام دو اور پاکستان پر یقین رکھو، یہ مستقل قیام کے لیے وجود میں آیا ہے، یعنی کہ ہمیشہ رہنے کے لیے پاکستان جو ہے وہ وجود میں آیا ہے۔ So students, there is a question in the box. Why did the Qaid have to take long tours during the early days of independence? There is an answer of this question. The Qaid had to do it to build confidence in the people and raise their spirit. لوگوں کا جذبہ یا جوش بڑھانے کے لیے اور لوگوں کو کانفیڈنس دینے کے لیے قائد اعظم نے شروع میں بہت زیادہ دورے کیے۔ Students, there are some difficult words, their pronunciation, meanings and synonyms about the paragraph number 1. First one is emergence. Emergence کا مطلب ہوتا ہے ظہور میں آنا یا بننا، means synonym ہوگا appearance. Aim at مقصد ہونا، particular purpose. Overwhelmed مغلوب ہو جانا، کسی سے متاثر ہو جانا، so impress is a synonym. Enormity شدت، extreme. Determination عزم، resolution. morale ہمت، جذبہ، confidence. bravely بہادری سے، courageous. faith ایمان، belief. You have to learn these difficult words, their pronunciation, meanings and synonyms with the spellings. For example, emergence ہے تو آپ نے emergence کے spelling یاد کرنے ہیں، EMERGENCE. یہ آپ کو اس طریقے سے یاد کرنے سے آپ کو جلدی لفظوں کی سمجھ آئے گی، ان کو یاد کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا، اور ساتھ میں ان کی پروننسیشن ضرور دیکھیے گا کہ لفظ اصل میں ہے کیا، ٹھیک ہے۔ Now move on to the word sentences. These are some difficult words and their sentences. First one is emergence. So the sentence is, the last decade saw the emergence of economy. Aim at, in the long run men hit only what they aim at. Overwhelmed, distant alarm was overwhelmed by need. Students, یہ sentence جو ہیں یہ پچھلے difficult words سے مل کر بنائے گئے ہیں تاکہ ان ڈیفیکلٹ ورڈ سے مل کے بنائے گئے ہیں تاکہ آپ ان کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں کہ کیسے بنتے ہیں یہ سینٹینسز۔ کچھ میں نے بنا دیے ہیں، باقی یہ آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ نے ان باقی سینٹینسز کو خود سے پریکٹس کرنی ہے بنانے کی، تاکہ آپ کی سیلف جو رائٹنگ سکلز ہے وہ امپروو ہوں۔ ناؤ موو آن ٹو دا نیکسٹ پیراگراف نمبر 2. The entire journey of the great leader's struggle for a separate homeland for the Muslims of the subcontinent, he was based on the pivot of the Muslim unity at the oneness as a nation. He talked about Pakistan in such clear terms that even a common man could understand it. برصغیر کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کے لیے عظیم قائد کی جدوجہد کا پورا سفر مسلمانوں کے اتحاد اور ایک قوم کی حیثیت سے ان کی یگانگت کے محور پر مبنی تھا۔ آپ پاکستان کی بات اتنے واضح طریقے سے کرتے تھے کہ ایک عام آدمی اسے سمجھ سکتا تھا۔ We are a nation, he affirmed 3 years before the birth of Pakistan, with our own distinctive culture and civilization, language and literature, art and architecture, names and nomenclature, sense of values and proportion, legal laws and moral codes, customs and calendars, history and tradition, aptitude and ambition. In short, we have our own distinctive outlook of life. قیام پاکستان سے 3 سال پہلے آپ نے بڑے وثوق سے یا بڑے اطمینان سے کہا تھا کہ ہم ایک قوم ہیں جس کی اپنی امتیازی تہذیب اور ثقافت ہے، زبان اور ادب، فن اور فن تعمیر، نام اور نام رکھنے کے طریقے، اقدار اور تناسب کا شعور، قوانین اور روایات، رجحانات اور خواہشات ہیں۔
المختصر زندگی کے بارے میں ہمارا اپنا ایک امتیازی اور مختلف نقطۂ نظر ہے۔ There is a question in the box. Why did the Qaid want the oneness of the whole nation? So the answer is Qaid wanted the oneness of the whole nation because it was necessary for its progress and prosperity. کسی بھی قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اس قوم کے اندر اتحاد کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے قائد اعظم چاہتے تھے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ ایک اتحاد کے ساتھ اور یگانگت کے ساتھ آگے بڑھے یا بنے، تاکہ پاکستانی قوم بھی دنیا کے اندر ترقی کرے اور خوشحال ہو۔ Students, there are some difficult words related to the paragraph number 2. Their pronunciation, meanings and synonyms. First one is journey. Journey کا مطلب بیٹا سفر ہوتا ہے، voyage اور trip. Pivot کا مطلب مرکز ہوتا ہے یا central point ہوتا ہے اس کا. Affirmed یقین سے کہنا. Declare distinctive امتیازی unique. Architecture فن تعمیر construction. Aptitude قابلیت. Natural ability ambition خواہشات means goal. ٹھیک ہے، یہ اسٹوڈنٹس جتنے بھی ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں ان کے بیٹا آپ نے اسپیلنگس کے ساتھ آپ نے ان کو یاد کرنا ہے تاکہ آپ کو ان کو یاد کرنے میں آسانی ہو کسی بھی چیز کو۔ پروننسیشن کو اچھے طریقے سے دیکھنا ہے آپ نے، یہاں سے ان کے میننگز کو اور سینونیمز کو یاد کرنا ہے۔ سینونیمز اس لیے دیے جاتے ہیں تاکہ آپ کی ووکیبلری انہانس ہو، بینک آف ورڈز آپ کے پاس زیادہ الفاظ ہو تو آپ سیلف رائٹنگ جو ہے وہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ There are some difficult words and their sentences. First one is journey. She went on a long journey. Pivot. West Africa was the pivot of the cocoa trade. Affirmed. The general affirmed rumors of an attack. یہ کچھ ڈیفیکلٹ ورڈز کے میں نے سینٹینسز بنا دیے ہیں، باقی جتنے بھی ڈیفیکلٹ ورڈز رہ گئے ہیں ان کے سینٹینسز یہ آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ نے ان کی پریکٹس کرنی ہے گھر میں۔ Now, paragraph number 3. The ideology of Pakistan was based on the fundamental principles that the Muslims are an independent nation. Any attempt to merge their national and political identity will be strongly restricted. نظریہ پاکستان اس بنیادی اصول پر استوار تھا یا منحصر تھا کہ مسلمان ایک آزاد قوم ہیں، ان کی قومی اور سیاسی شناخت کو آپس میں مدغم کرنے کی کسی بھی کوشش کی پرزور مزاحمت کی جائے گی۔ یعنی کہ مسلمان جو ہیں ان کی ایک علیحدہ سے قومی شناخت بھی ہے اور سیاسی شناخت بھی ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے ان قومی اور سیاسی شناخت کو کسی اور قوم کے ساتھ اکٹھا ملانے کی کوشش کرے، جیسے کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کو کہا جاتا ہے کہ ان کی تقریباً ایک جیسی ویلیوز ہیں، ٹریڈیشنز ہیں، تو یہ غلط ہوگا اور ہم اس کی پرزور کیا کریں گے، مزاحمت کریں گے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ پیراگراف نمبر 4. قائد اعظم was a man of strong faith and belief. He firmly believed that the new emerging state of Pakistan based on the Islamic principles would reform the society as a whole. In his Eid message, September 1949, Qaid Azam said, Islam is a complete code regulating the whole Muslim society, every department of life, collectively and individually. قائد مذہب پر پختہ ایمان اور یقین رکھنے والے آدمی تھے۔ آپ کا قوی یقین تھا، یعنی کہ بہت زیادہ یقین تھا کہ اسلامی اصولوں پر قائم کی جانے والی نئی ابھرتی ہوئی مملکت پاکستان معاشرے کی مکمل طور پر اصلاح کرے گی۔ ستمبر 1945 میں عید کے موقع پر دیے گئے اپنے ایک پیغام میں قائد اعظم نے فرمایا کہ پورے مسلم معاشرے یعنی اجتماعی اور انفرادی طور پر ہر شعبہ زندگی کو ترتیب دینے کے لیے اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ بیٹا قائد اعظم جو تھے وہ اسلام کے رولز اور ریگولیشنز کو فالو کرنے والے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اسلام کے نام پر جو ہم نے یہ ملک حاصل کیا ہے پاکستان، اس کے جتنے بھی قوانین ہیں وہ اسلامی اصولوں کے اوپر ہی منحصر ہوں، کیونکہ وہ اسلام کے اوپر بہت زیادہ یقین اور اعتماد تھا ان کا، تو وہ یہ چاہتے تھے اور ان کا یہ یقین تھا کہ اگر پاکستانی قوانین جو ہیں وہ اسلام کے مطابق ہوں گے تو پاکستان جو ہے وہ دنیا میں بہت تیزی سے ترقی کرے گا۔ اور یہی وجہ تھی کہ شروع کے چند سالوں میں پاکستان نے، جب تک پاکستان ان اصولوں پر قائم رہا،
یعنی کہ ان پر عمل کرتا رہا، تب تک پاکستان نے بہت زیادہ ترقی کی اور دنیا میں بہت اچھا نام کمایا۔ لیکن جیسے ہی ہم اسلام سے دور ہوتے گئے، ہم نے اپنے روایات کو چھوڑتے گئے ہیں، تو ہم تنزلی کا شکار ہوتے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے قائد اعظم جو تھے وہ زور دیتے تھے اتحاد کے اوپر، ایمان کے اوپر، یقین، تنظیم، کہ یہ کچھ 4 پوائنٹ ایسے ہیں جو کہ ان کا موٹو بھی تھا، یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، کہ ان اگر موٹو کے اوپر، اس ورڈز کے اوپر کیا جائے، کام کیا جائے، تو پاکستانی نیشن دنیا میں عظیم قوم بن سکتی ہے۔ لیکن ہم نے ان کے اوپر ابھی تک کوئی خاص کام نہیں کیا، جس کی وجہ سے پاکستانی قوم جو ہے وہ دنیا میں ابھی وہ مقام حاصل نہیں کر سکی جو کہ قائد اعظم نے سوچا تھا، یا ہم نے جس مقصد کے لیے پاکستان کو حاصل کیا تھا، ابھی تک ہم اپنا وہ مقصد پورا کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان اسلامی اصولوں پر کام ہی نہیں کیا جو کہ قائد اعظم نے یا اسلام کے مطابق ہمیں کرنے چاہیے تھے۔ Students, there is a question in the box. Are we working according to the expectation of the great leader? یہ وہی کوشچن آ گیا کہ کیا ہم قائد اعظم کے جو ہمارے عظیم لیڈر ہیں ان کی جو ہمارے سے ایکسپیکٹیشنز تھی، کیا ہم نے ان کے مطابق کام کیا؟ So the answer is no. We are not working according to the expectations of the Qaid at all. In fact, we have forgotten the golden principle the Qaid gave to the nation. وہ یہی کہہ رہے ہیں آنسر میں کہ بالکل بھی نہیں، ہم نے ان اصولوں کے اوپر بالکل بھی کام نہیں کیا جو قائد اعظم جو ہے وہ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے تھے، بلکہ ہم نے اپنے ان سنہری اصولوں کو بھلا دیا جس بیس کے اوپر قائد اعظم نے پاکستان کو حاصل کیا تھا۔ اگر کسی قوم کا نظریہ ہی وہ قوم بھلا دے تو وہ قوم جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتی، تباہ ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستانی معاشرہ جو ہے وہ آج اتنا تنزلی کا شکار ہے، کیونکہ ہم نے اپنے جو بننے کا مقصد تھا ہم نے اسی کو بھلا دیا۔ ہم نے اپنے قوم بننے کا جو ہمارا مقصد تھا، 2 قومی نظریہ، ہم وہ بھلا بیٹھے ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارے اوپر یہ تمام کے تمام مصیبتیں موجود ہیں۔ There are some difficult words, their pronunciation, meanings and synonyms. So the first one is ideology. Ideology mean نظریات، ideas. Merge اکٹھا کرنا، مدغم کرنا، فیوز اور بلینڈ۔ ریزسٹ مزاحمت کرنا، ریپل۔ ریفارم اصلاح کرنا، امپروو کرنا۔ ریگولیٹ ترتیب دینا، ایڈجسٹ کرنا۔ کوڈ ضابطہ، کی۔ فرملی مضبوطی سے، اسٹرینتھ۔ سو اسٹوڈنٹس، آپ جب بھی کوئی ورڈ دیکھیں آپ اس کی پروننسیشن ضرور دیکھا کریں کہ اس لفظ کو کیسے بولا جا سکتا ہے۔ فار ایگزامپل یہاں پہ آئیڈیولوجی کا ورڈ ہے تو دیکھیں میں نے آپ کے سامنے یہاں پہ پروننسیشن لکھی ہوئی ہے کہ پہلے آئیڈیا لکھا ہے، پھر اس کے بعد لوجی یعنی کہ آئیڈیولوجی، ٹھیک ہے، مرج میم رے جیم، اس طریقے سے یہ میں نے ساری پروننسیشن یہاں پر لکھی ہوئی ہے، آپ یہاں سے ریلیٹ کر سکتے ہیں اپنے ورڈز کو۔ There are some difficult words and the sentences. First one is ideology. The ideology has great influence in the world. Ideology جو نظریات ہوتے ہیں ان کا دنیا کے اوپر بہت زیادہ گہرا اثر ہے۔ Next one, merge. We can merge our 2 small business. ہم اپنے سنٹینس بنانا نا آپ کسی بھی فارم میں بنا سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے جو 2 چھوٹے بزنس تھے ان کو کیا کر دیا، اکٹھا کر دیا۔ ریزسٹ مزاحمت کرنا، دا ڈرگ ول ہیلپ یور باڈی ریزسٹ، جو دوا ہے وہ آپ کے جسم کو مزاحمت کرنے کے قابل بنا دے گی۔ بیٹا یہ جتنے بھی باقی رہ گئے ہیں ورڈز آپ نے ان کے سنٹینسز خود سے پریکٹس کرنی ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ جتنے بھی ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں آپ نے ان کی اسپیلنگز کو یاد کرنا ہے، پروننسیشن کو یاد کرنا ہے، میننگز کو اور سینونیمز کو یاد کرنا ہے اور سنٹینسز کی پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پیراگراف نمبر 5. Today the Qaid's Pakistan is facing numerous challenges. We have forgotten how much struggle the Muslims had made under the dynamic leadership of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. We can overcome our pressure difficulties by following the Qaid's golden motto, faith, unity and discipline. We can make our nation strong by remembering his advice to the youth. It is now up to you to work and we are bound to succeed. آج قائد کا پاکستان بہت سے چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے۔ ہم بھول چکے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی
متحرک قیادت میں مسلمانوں نے کتنی زیادہ جدوجہد کی تھی۔ ہم قائد کے سنہری قول ایمان، اتحاد اور تنظیم پر عمل پیرا ہو کر اپنی موجودہ مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں۔ ہم آپ کی نوجوانوں کے لیے نصیحت، یعنی کہ قائد اعظم نے نوجوانوں کو جو نصیحت کی، کیا نصیحت کی تھی کہ اب یہ آپ پر لازم ہے کہ کام اور کام کریں اور ہمیں کامیاب ہونا ہی ہے، کو یاد رکھ کر اپنی قوم کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ہم اگر اس فارمولا پر عمل کر لیں یا ان کی اس بات پر عمل کر لیں کہ ہم نے کام اور کام کرنا ہے، تو ہم کامیاب ہونے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ کیونکہ بیٹا جو قومیں محنت کرتی ہیں یا کام کرتی ہیں یا شوق اور لگن سے اپنے ملک کی بہتری کے لیے کام کرتی ہیں، وہ قومیں ہمیشہ آگے ترقی کرتی ہیں۔ آپ چائنا کی مثال لے لیں، چائنا وہ قوم ہے جو کہ بہت بڑی، دنیا کی سب سے بڑی آبادی ہے، غربت بھی بہت تھی وہاں پر، لیکن انہوں نے بہت زیادہ محنت کی۔ ان کی قوم نے دراصل اس موٹو کے اوپر کام کیا ہے کہ انہوں نے مطلب کہ دن رات کام کیا اور جد و جہد کے ساتھ ایک قوم ہونے کا ثبوت دیا، اور آج وہ دنیا کی عظیم قوموں میں شمار کی جاتی ہیں۔ آپ جاپان کی مثال لے لیں کہ جاپان وہ ملک ہے جو پہلے بھی ترقی کر رہا تھا، پھر ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر جو وہ حملہ ہوا، اس کے بعد وہ ان کی اکانومی بالکل نیچے چلی گئی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں انہوں نے کتنی تیزی سے اپنے آپ کو ریکور کیا اور آج وہ دوبارہ سے دنیا کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کیونکہ ان کی قوم کے اندر یکجہتی ہے، وہ ہر اس چیز کو فالو کرتے ہیں جس سے ان کی قوم جو ہے وہ ترقی کی طرف جاتی ہے۔ انہوں نے مطلب کہ ایک طرح سے اسی موٹو کے اوپر عمل کرتے ہوئے، کام اور کام کے موٹو کے اوپر عمل کرتے ہوئے انہوں نے بہت زیادہ ترقی کی ہے۔ تو اگر پاکستانی قوم بھی اس کول کے اوپر عمل کرے تو انشاءاللہ ہم بھی ترقی کی منازل طے کر سکتے ہیں۔ So students, there is a question in the box, what is the result of neglecting the advice of قائد؟ قائد اعظم کی جو نصیحت تھی اس کو بھلانے کا کیا نتیجہ ہوا؟ Its result is that we are facing disunity and disharmony in our ranking, causing number of social and political problems۔ ہاں جی، اس کے کیا جب ہم نے قائد کے نصیحت پر عمل نہیں کیا تو کیا ہوا کہ ہم ڈس یونٹی یعنی کہ اتحاد ہمارا ختم ہو گیا، ڈس ہارمنی ہمارے لوگوں کے درمیان میں جو ایک جوش و جذبہ یا ایک یگانگت تھی وہ ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے ہم بہت نیچے کی طرف آئے اور ہمارے معاشرے میں سوشل اور پولیٹیکل پرابلمز نے جنم لے لیا۔ So students, there are some difficult words, their pronunciation, meanings and synonyms related to the paragraph number 5. First one is numerous. Numerous mean بہت زیادہ، many. Struggle جدوجہد، fight. Dynamic زبردست، energetic. Motto call and saying. Discipline تنظیم، regulation means کس چیز کا ڈسپلن میں ہونا، manage طریقے سے ہونا. Bound بندھا ہوا، hope. There are some difficult words and their sentences. First one is numerous. I saw her on numerous occasions. میں نے اس کو بہت سے مواقع پر دیکھا۔ Struggle it hurts to watch him struggle this way. Dynamic he seemed a dynamic and energetic leader. So students، باقی جتنے بھی difficult words ہیں ان کی پریکٹس آپ گھر پر کریں گے، sentences کی difficult words کو یاد کریں گے، ان کی پروننسیشن کو، میننگ کو اور سینونیمز کو یاد کریں گے، اور ساتھ میں ان ڈیفیکلٹ ورڈز کے سپیلنگ بھی یاد کریں گے۔ آئی ہوپ آپ کو اس چیپٹر کے اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی اسٹوڈنٹس۔ آپ کے لیے ہر مضمون کی ویڈیوز اسی یوٹیوب چینل پر دستیاب ہیں، آپ اپنی پڑھائی شروع کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیوز پسند آئیں تو اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ آنے والی ہر ویڈیو سے آگاہ رہیں۔ شکریہ۔